बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ज़हमत दी है आसिफ अली भट्टी साहब को। अमेरिका में हैं, इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं, जर्नलिज्म से ताल्लुक है, बहुत वास्ट तजर्बा है, जंग की से ताल्लुक है। अ, मैंने भट्टी साहब से ये पूछना है कि जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर केस इतने लगे हुए हैं, और फिर जो उनका बयान भी आया है तो जेल के अंदर से कि जिस तरह उन्होंने जज को बताया, जो साइफर के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या जो वो मुकदमा सुन रहे हैं, कि एक छोटे से सेल में उनको बंद कर दिया गया है। एक ऐसा शख्स जो जिसकी पॉलिटिक्स से, जिसकी पर्सनालिटी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जिसने नंबल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने अदारे बनाए, शौकत खानम अस्पताल बनाया, वर्ल्ड कप जीता, उस शख्स को एक सेल में आपने अ, डाल दिया है जैसे कोई क्रिमिनल हो, दहशत गर्द हो। इस तरह का इन ह्यूमन जो बिहेवियर है, वो एक तो हमारी कौम के लिए, ये जो वैसे भी हमारे मुल्क के लिए इतना अच्छा नहीं है। दूसरा, 186 मुकदमात हैं एस्टेब्लिशमेंट, वो ये कहते रहे हैं जाने से पहले के 9 मई के हवाले से आप अपना एक जुडिशल कमीशन बनाएं, इंक्वायरी करें, देखें कौन इसमें मुलव्वस है या नहीं है। इसके बावजूद 9 मई का मुकदमा तो दरकिनार, दूसरे मुकदमों में सजा दर सजा हो रही है। तो आने वाले दिनों में चूंकि अवाम का जोर तो टूट नहीं रहा है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की क्लियर कट जो ऑब्जर्वेशन है, जो फैसला है उनका, वो यही है कि वो इमरान खान को इलेक्शन के प्रोसेस से अलग रखना चाहते हैं। पार्टी हो सकता है तो पार्टी के 2-3 हिस्से उन्होंने बनाए हैं, जोर नहीं टूट रहा है। तो भट्टी सब क्या सोचते हैं कि वाकई इमरान माइनस हो जाएगा, वाकई पीटीआई के बगैर इलेक्शन होंगे, या आइंदा इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे? क्या सिनारियो बन रहा है पाकिस्तान में? भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। मेरे सवाल तो आपने सुन लिए, आपका तजिया मैं इस हवाले से चाहूंगा। देखिए जी, माजी को अगर मिला के पढ़ें मौजूदा सूरत हाल के साथ, तो हमें नजर आएगा कि ऐसा होता रहा है कि आपका जो ब्लू आइड है, वो उसके बाद आपकी नफरत के निशाने पर उस हद तक चला जाता है कि उसको आप आइसोलेट ही नहीं करते, बल्कि उसको पूरे सिस्टम से उठा के बाहर फेंक देते हैं। और इसकी मिसालें मौजूद हैं हमारे पास, चाहे वो भुट्टो साहब की मिसाल हो, उसके बाद आप मियाँ नवाज शरीफ की मिसाल पे आ जाएं, बेनजीर भुट्टो साहब को एलिमिनेट ही कर दिया गया। उसके बाद जाहिर है ये मियाँ नवाज शरीफ का तीसरा टेनोर, उनको तीसरी मरतबा निकाला गया। फिर इमरान खान को कितने चाव से लाया गया और किस तरह उनको निकाला गया, और जिस तरह उनकी हालत है इस वक्त, जिस तरह से उनको रखा गया है, तो ये बिल्कुल बैन उसी तरह है जैसा माजी में होता रहा है। उसी काल कोठरी में नवाज शरीफ 99 में भी था, 2000 में भी था। उसके बाद जब उसको दोबारा इंडाइटमेंट उसकी हुई है मुख्तलिफ केसेस के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ओहदे से हटा के उसको जेल में डाला गया। तो ये वो तमाम अनासिर हैं जो पाकिस्तान की जो सियासी तरक्की है या जमहूरी रास्ता है, उसका जो जमहूरी सफर है, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। और मैं चूंकि एज अ डेमोक्रेट ये जरूर बात कहूंगा, और एज अ चूंकि स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, के पाकिस्तान की सियासत के अंदर इमरान खान का मुआयनस किया जाना शायद एक डिलेमा तो हो सकता है, उससे कोई फायदा नहीं उठा सकेगी एस्टेब्लिशमेंट। तो पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा सानिया तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप ये कहें कि किसी की सियासी फतह हो जाएगी, नवाज शरीफ जीत जाएगा, या भुट्टो का नारा लगा के जरदारी जीत जाएगा, या एस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत के बलबूते पर जीत जाएगी, तो ये मुमकिन मुझे नजर नहीं आता है। लिहाजा इसको मैं समराइज इस तरह से करूंगा कि इमरान खान को सजा तो उन्होंने सुनानी है, लेकिन इट इज टू अर्ली टू से कि उन्हें एक अदालत से सजा होगी। उसके बाद जो जो हुसूसी कोर्ट है, फिर उसकी अपील है, फिर उसके लिए हाई कोर्ट का फोरम है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर रिव्यू है। तो एक लंबा सफर है। तो नवाज शरीफ की तरह शायद उनको भी उस तरह से कोई सजा नहीं होगी कि बस वो बिल्कुल सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ, 14 साल की कैद उनका इरादा है इस वक्त, जो हमें पता चला है कि उन्होंने जो तोशा खाना का केस है उसमें इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती, इतना बड़ा उनके खिलाफ रिएक्शन नहीं आया है। तो अब उनको इखलाकी बुनियादों पर कि उनके जो बीवी के साबिक शौहर हैं, उनके इंटरव्यूज के जरिए और मुख्तलिफ और जो लोग हैं उनके इंटरव्यूज के जरिए उनको इखलाकी तौर पर पस्ती की तरफ धकेला जाए, अवाम की नजरों में उनको गिराया जाए। और दूसरा, जो गद्दारी का मुकदमा है उनके खिलाफ, ये साइफर वाला, इसमें उनको एक बड़ी सजा सुना दी जाए, ताकि एक दफा जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उससे वो आउट हो जाएं, उनकी पार्टी आउट हो जाए। क्योंकि वो उसके बाद जिस अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तमाम हयात के लिए, उम्र अपना नाहल नाहल होते हैं, तो उसके बाद वो अपनी पार्टी के चेयर से भी फारिग हो जाएंगे। वो अपने पार्टी के टिकट्स जो हैं वो तकसीम नहीं कर सकते, ना उन पर सिग्नेचर कर सकते हैं,
اور نہ ہی وہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس میں کوئی حصہ لے سکیں گے کسی بھی طریقے سے، نہ جیل سے نہ کسی اور طریقے سے. تو ایک قسم کا وہ آئسولیشن میں چلے گی، ان کی اپنی سیاست بھی اور ان کی پولیٹیکل جو پارٹی ہے اس کی سیاست بھی. تو لگتا ایسے ہے کہ نواز شریف کی ان طرح ان عمران، میں ملا تھیوری کے پڑھ رہا ہوں. ان تھیوری ان پریکٹس ان تھیوری یہ پیپر ورک یا گراؤنڈ تیار ہوا پڑا ہے، پلانر نے یہ پلاننگ بنا دی ہے، لیکن یہ درست کہتے ہیں آپ. پریکٹیکلی ایسا ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں پریکٹیکلی تو آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ گاؤں گوٹ میں چلے جائیں، آپ شہر میں چلے جائیں، آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں، میٹروپولیٹن سٹیز میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایویلویشن کی ہوئی ہے اگلوں نے، طاقتوروں نے یہ ایویلویشن کرنے کے بعد ہی یہ سٹیپ لیا ہے کہ سائفر میں اس کو اندر ڈالا ہے. کیونکہ پہلے جتنے مقدمات 200 کے قریب ڈبل سینچری ان کے خلاف ہوئی مقدمات کی، کہ کوئی اثر نہیں ہوا لوگوں کی، الٹا ان کی پاپولرٹی میں اضافہ ہوا عمران خان کی. تو اب یہ جو مقدمہ ہے اس میں ان کو تنہا کر دیا گیا ہے، کال کوٹڑی میں ان کو ڈال دیا گیا ہے، ڈیتھ سیل والی کوٹڑی میں ڈالا ہوا ہے ان کو. اتنی چھوٹی وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ پوری طرح سو نہیں سکتا ہے، بلب اس کے سر پہ اور کے منہ کے اوپر جل رہا ہے، اس کو کھانا اچھے طریقے سے نہیں دیا جا رہا، اس کو ایکسرسائز کا موقع نہیں دیا جا رہا، اس کو واک جو ہے اس طرح سے پرووائڈ نہیں کی جا رہی اس کی اپرچونٹی، اس کے وکیلوں سے اس کو فریکوینٹ نہیں ملنے دیا جا رہا، اس کے بچوں سے ٹیلی فون پہ بات نہیں کرائی جا رہی، اس کی فیملی بڑی مشکل سے مل رہی ہے. اٹک میں جو وہ رہا ہے 1 ڈیڑھ مہینہ 2 مہینے، تو اس میں اس کو بالکل تنہا رکھا گیا. تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو کلیکٹیو ایفرٹس ہو رہی ہیں. میں نے جو آپ کو 2 چیزیں کہی ہیں، ایک تو سیاسی طور پہ، دوسرا اخلاقی طور پہ اس کو ڈیمیج کرنے کی اب کوشش ہو رہی ہے. تو آپ کی بات درست ہے کہ جو پلانرز ہیں انہوں نے اپنی پلاننگ کر لی ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے. اس کے لیے آلٹرنیٹ تو آپ نے تلاش کر لیا ہے، لیکن اس کو آپ کیسے ماریں گے؟ اور اگر یہ خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی ایسا ایکشن کیا جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہو گئے اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کو جان بوجھ کے وکٹمائز کر کے آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں اور اس کو اس کی سیاست کو مار رہے ہیں، تو لوگوں کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے اور وہ بڑی شدت کا ریئیکشن ہوگا. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ ماضی میں ہم نے اس طرح کا کوئی ریئیکشن نہیں دیکھا، چاہے بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے، بے نظیر بھٹو صاحب کی ڈیتھ کے بعد 3 4 دن 5 دن آگے لگتی نہیں، اس کے بعد سب برابر ہو گیا. نواز شریف 3 دفعہ نکالا گیا، وہ واپس بھی اب آیا، ہر دفعہ گیا واپس آیا، کوئی اس قسم کا رد عمل نہیں آیا. بلکہ میں اس میٹنگ میں تھا جب 17 جولائی کو نواز شریف کو جو ہے وکٹ آؤٹ کیا گیا تھا سپریم کورٹ سے. تو اس میٹنگ میں ہمیں بلایا گیا کہ میاں صاحب ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ کا سفر وہ کیسا ہو ان کا سیاسی، اور کیا وہ جی ٹی روڈ سے جائیں یا موٹر وے سے جائیں. تو نواز شریف اکیلے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، ان کے تمام ساتھی جو ہے تتر بتر تھے، اور ایون استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا باہر. اور ہم 4 5 گھنٹے بیٹھے رہے پنجاب ہاؤس کے کہ یہ آپ لوگ اکٹھے ہوں گے روڈ پہ، پھول کی پتیاں نچھاور کریں گے کہ نواز شریف جا رہا ہے. اب تو نواز شریف آ رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی آمد کیسی ہوتی ہے اور عمران خان کو آئسولیٹ کیسے کیا جاتا ہے الیکشن سے، اس کو فارغ کیسے کیا جاتا ہے. مردے کو زندہ اور زندہ کو مردہ کیا جا رہا ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہاں بتا کے اپنی بات ہے. مکمل کروں گا کہ عمران خان کو اکیلا بندہ، آپ پوری سیاست کو اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی تمام جماعتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور وہ اکیلا بندہ اور طاقتور بھی ساتھ ان کے ملے ہوئے ہیں، وہ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اب آپ نے یہ راستہ تلاش کیا ہے کہ اس کو ایک لمبی سزا سنا دی ہے تاکہ وہ باہر ہی نہ نکل سکے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ الٹا آپ کا نقصان ہوگا، اور نقصان ایسا ہوگا کہ وہ اس کی پھر تلافی ممکن نہیں ہو سکے گی. شاید یہ ریئلائزیشن کہیں پہ بھی اس وقت نہیں ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں نواز شریف سب کو جا کے فتح کر لے گا. آپ نے ان کی جلسیاں دیکھ لی ہیں، جلسے یا جلسیاں جو بھی کہیں آپ انہیں، ان کی کارنر میٹنگ دیکھ لی ہیں کہ کس طرح لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر روٹی کھلا کر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. لیکن یہ شاید یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ عمران خان کے بغیر الیکشن کی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی. اور مجھے یہ شک ہے، جو میں بات آخر میں کرنا چاہ رہا ہوں، کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ الیکشن بہانے سے، چاہے وہ نئی جو لسٹیں ہیں، ووٹر لسٹیں ہیں، نئی حلقہ بندیاں ہیں، جو مختلف اعتراضات ہیں، جو لاسٹ سینسز ہوئی تھی، تو اس کو بہانہ بنا کے اس کو ڈیلے کر دیا جائے اور ملک کے اندر ایک ایسا ہائیبرڈ نظام لایا جائے جس سے ملک کی اکانومی کو، سو کالڈ اکانومی کو ٹھیک کرنے کا بہانہ بنایا جائے، اور جو سیٹ اپ ہے اس کو مزید اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کر کے اس کو لانچ کر دیا جائے، بلکہ اس کو انڈورس کر دیا جائے، اور اس کے بعد ایک لمبے پیریڈ کے لیے الیکشن نہ ہو. تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. بٹی صاحب، امریکہ میں آپ ہیں، بہت سارے ہمارے اوورسیز پاکستانی امریکہ میں بھی رہتے ہیں پاکستانی. آپ پاکستان میں پڑھاتے رہے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں، آپ کے ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں، جرنلسٹ کا بڑا تجربہ ہے. ملک کو ایسے ایڈونچرز کا کتنا نقصان ہوگا، اور ہم کیوں نہیں یہ باتیں سمجھ سکتے، یعنی ہماری اسٹیبلش کیوں نہیں سمجھ سکتی کہ 77 میں بھٹو کا اقتدار ختم ہوا تو آپ نے بھٹو کی خاندان کو اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کر دی، چند لوگ رہ گئے
پیپل پارٹی کا دم بھرنے والے. اور جب الیکشن ہوئے تو وہی بھٹو کی بیٹی 1988 میں اقتدار میں آ گئی. آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں آپ نے ایم کیو ایم بنائی, کتنی پارٹیاں بنائی, کیا ہوا, لیکن وہ اقتدار میں آ گئی. پھر اسی طرح آپ نے 99 میں 12 اکتوبر 99 میں نواز شریف کا اقتدار ختم کیا اور پھر مارشل لا لگایا. تو پھر نواز شریف واپس آ گیا 2013 میں. اب اس تمام تر ریزرویشن کے باوجود وہ واپس اقتدار میں آ گیا. تو یہ کیوں نہیں, اور ملک کا اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے, اور پھر جمہوریت کو اور ہماری معیشت کو اور سول بالادستی کی باتیں اور یہ ساری چیزیں, یہ ہم کیوں ریورس پہ لگے ہوئے؟ اگر ہم تھوڑی سی بھی ہمارے اندر یہ سمجھداری اگر ہوتی خان صاحب، تو آج آپ ان حالات کا شکار نہ ہوتے جہاں پہ آپ کی روٹی جو ہے وہ 50 روپے کی ہے، جہاں پہ آپ کو آٹا نہیں مل رہا ہے، جہاں پہ آپ کے بے روزگاری کی انتہا ہوئی پڑی ہے. ملک میں ڈالر 300 روپے کا کبھی آپ اسے 82 پہ لے آتے ہیں، کبھی 90 پہ لے جاتے ہیں، وہ پھر واپس چلا جاتا ہے. جہاں پہ پیٹرول آپ کا 300 350 پر لیٹر ملتا ہو آپ کو، آپ کے تمام حالات جو ہیں وہ ایک کرائسس کا شکار ہو جائیں. یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ بھائی آپ اس صورتحال کو کتنا عرصہ اور چلائیں گے. آپ نے صحافیوں کے منہ بند کر دیے، آپ نے ان کو مارا پیٹا بند کیا، مار دیا، ان کو جان سے بھی چلے گئے. ہماری طرح کے لوگ اپنی جان بچا کے بھاگے بھی، اپنی چیزوں کو ری ایویلویٹ کرنا شروع کیا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں. اسی طرح سے آپ نے سیاستدانوں کے ساتھ بھی وہی کیا، ڈنڈے کے زور پر ان کی وفاداریاں تبدیل کرائیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں ویسے ہی. یہ سارا عمل جو ہے اس سے حاصل کیا ہے؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ریئلائزیشن نہیں ہو سکی ہے. آپ نے 75 برسوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا ہے کہ آپ اتنی بڑی طاقت کا منبع ہیں، آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، پوری دنیا آپ کو سلوٹ کرتی ہے، عوام آپ کو سلوٹ کرتی ہے، تو آپ ان کے مفاد کے لیے بھی کوئی بات سوچ لیں. کیا آپ ان کے لیے نہیں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کے نوجوان 70% ہے اس وقت آبادی آپ کی؟ آپ نے ان 70% کے لیے کیا سوچ رکھا ہے؟ آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایجوکیشن سسٹم بنایا؟ آپ نے تو اپنا وکری چھوٹی 1.5 کی مسجد بنائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ. ہاسپٹلز آپ کے الگ ہیں، آپ کی ایجوکیشن سسٹم الگ ہے، آپ کا جو باقی پرسنل پریویلیجز والا آپ کے کلبز الگ ہیں، آپ کا رہن سہن الگ ہے. آپ نے تو ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو کیسے ان کو آپ ایٹ پار لے کے آئیں گے؟ لوگوں کی کیسے زندگیوں کو بدلیں گے؟ تو شاید یہ ریئلائزیشن اب ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں. اور یہ بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ اس کرائسس میں وہ ون ون سچویشن کے ساتھ نکل سکتی ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے عمران خان کو نہ لے کے آئے، عمران خان کو ہم نہ ریلیز کریں، لیکن عوام کو تو اعتماد میں لینا، عوام کو بتائیں کہ اصل کیا ہوا ہے ملک کے ساتھ. پچھلے 50 70 75 برس کا حساب نہ دیں، پچھلے 10 سال 15 20 سال کا حساب بتا دیں. وہ تو باجوہ جاتے ہوئے کہہ کے گیا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. اور قسمیہ اس نے یہ بات کہی تھی جنازوں پہ، شہیدوں کے جنازوں پہ کھڑے ہو کے اس نے یہ بات کہی تھی. تو وہ کدھر گیا وہ اے پولیٹیکل کا اپروچ جو ہے؟ وہ کدھر ہے وہ اے پولیٹیکل جو آپ کا نیریٹو ہے؟ تو یہ تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان آخری کی آخری سوال. سیاست کو. جی جی, آخری سوال بڑی صاحب, آپ نے جرنلزم کی بات کی, مجھے ایک بات بتائیں. ہمارے جو کانگریس مین ہے یا امریکہ کی میں جو لابی ہے, پھر ویسٹرن لابی ہے, یو کے کی پارلیمنٹ ہے, یوین جو کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل, یہ تنظیمیں ہیں, یہ گروپس ہیں, یہ بہت ساری تنظیمیں صحافیوں کی بنی ہوئی ہیں, انسانی حقوق کی بنی ہوئی ہیں, کہیں سے کہیں آواز نہیں آ رہی ہے ان کو. یہ پاکستان میں آزادی ہزار رائے نظر نہیں آتا کہ اس کی کتنی وائلیشن ہو رہی ہے. آپ کے سامنے صحافی مارے گئے, ملک بدر ہو گئے, آپ کے سامنے 10,000 کے قریب لوگ جیلوں میں ہیں, عورتیں ہیں, لوگوں کی لوئلٹی ختم کی جا رہی ہے, کوئی نہیں بول رہا. اس کی وجہ کیا ہے جی؟ دیکھیں مفادات کی دنیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دیر از نو فرینڈ ایکسیپٹ آپ کا جو اکنامک پرسپیکٹو ہوتا ہے یا جو اکنامک آپ کی ڈیلنگ ویلنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہوتا. بزنس از دی اونلی کنٹور جو کہ آپ کو ریلیٹ کرتا ہے دوسرے ملک کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہیومینٹی کا جو ہم درس سنتے ہیں بڑے بڑے طاقتور ملکوں سے اور بڑے بڑے طاقتور اداروں سے، یو این جیسے ادارے سے، وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. اور یہ آپ کی بات کسی حد تک ماننے کو میں تیار ہوں کہ شاید جو طاقتور ہیں انہوں نے یہ ریئلائز کروایا ہے کہ بھائی آپ کا جو کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، آپ نے اس طرف آنکھ بچا کے رکھنی ہے کہ آپ نے دیکھنا نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ان کو بھی تھپکی اسی طرح کی مل رہی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، جمہوریت کے سفر کی طرف آپ جا رہے ہیں، جاری رہیں. کیونکہ پچھلے 2 دہائیوں اپنے 1 دہائی اور 1 1.5 دہائی سے پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم ہائیبرڈ سسٹم ہی چل رہا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو، نواز شریف کا دور ہو، اس کے بعد عمران خان کا دور ہو.
تو مدت تو کسی نے نہیں پوری کی انفارچونیٹلی، تو پھر جمہوریت کون سی ہے؟ لیکن بہرحال ایک نام لیا جاتا ہے کہ جی یہ کنٹینیوٹی ہے ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی لانے کا جو سب سے میرے خیال میں عمران خان کی شخصیت اتنی باری تھی، جو اقوام متحدہ میں فلسطین پہ، کشمیر پہ اس نے تقریر کی ہے، اور پھر امریکہ کو جس طرح للکارتا رہا ہے، وہی ہوا جو بھٹو کے ساتھ ہوا، وہی ہوا جو قذافی کے ساتھ ہوا، وہی ہوا جو صدام کے ساتھ ہوا۔ تو ان کو لگا کہ یہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے جو ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور اس کو واقعہ اس کی حمایت میں نہیں جانا، اسی وجہ سے سب گنگے بہرے بن گئے۔ لیکن آج اگر عمران خان ہوتا تو کیا ویسے فلسطین کے حوالے سے کیا بات کرتا؟ دیکھیں جو کچھ انوملیز بھی رہی ہیں، یہ ہم ہر چیز کو اگر ہم ایٹ پار دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ عمران خان کی جو فورن پالیسی تھی، اس میں جو ان کا جو وزیر تھا، وزیر خارجہ، اس کا رول جو ہے نا کوئی اتنا اچھا نہیں رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے ایویلویٹ کیا، چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میرا سبجیکٹ ہے پولیٹکس کے علاوہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بہت اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی تھی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، جو ہمارے اوپر چھاپ لگی ہوئی ہے، ہمارے اوپر پورا انفلوئنس ہے ان کی طرف سے، جو ہم پالیسی بناتے ہیں، جو ہم ایکٹ کرتے ہیں، جو ہم ڈیسیژنز لیتے ہیں، اس کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے، چاہے وہ سعودی ہو، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے اور دیگر ممالک ہوں۔ اسی طرح سے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہمارے اوپر بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں، ان کو ہم نے کیسے منیمائز کر کے ان کے ساتھ کو ریلیشن بنانا ہے، ایک اچھی دوستی والا سلسلہ بنانا ہے۔ اور ایک تیسرا فیکٹر جو کانفلکٹ زونز ہیں، جیسے کشمیر ہے، اسی طرح سے رجیا کا کانفلکٹ چل رہا تھا اس زمانے میں جب عمران خان گئے تھے رجیا، اور ان کی وہاں پہ جو یوکرائن کے ساتھ جو جنگ ہو گئی تھی شروع، وہ ایک کرائسس تھا۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کا کرائسس ہے، ایران اور سعودی عربیہ کی جو آپس میں اس وقت عمران خان اختلافات سامنے تھے۔ آتا اس اگر وقت عمران ہوتا، میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر عمران ہوتے تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا ان سے کہ وہ یو این کو ضرور پکارتے اس موقع پہ، کیونکہ صحیح دیکھیں پاکستان کا براہ راست تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ساری کرائسس سے، سوائے اس کے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سب فلسطینیوں کے ساتھ، لیکن اس کرائسس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جیسے یو این جا کے تقریر کی تھی کشمیر کے حوالے سے، اسی طرح سے انہوں نے کشمیر کا مدعے کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطین کے معاملے پہ بھی بات کی تھی، غزہ کی پٹی پر جو اس سے پہلے عذاب نازل ہوتے رہے ان کی بات کی تھی۔ تو یہ کم از کم ضرور ہوتا کہ اس وقت اور کسی نے آواز اگر نہیں اٹھائی ہے تو کم از کم عمران خان اس معاملے کے اوپر بھی، جہاں پر بچوں اور عورتوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور ایک ظلم کا بازار گرم ہے، اور غزہ کو بالکل نہتا کر کے ان کو پیاس، ان کا پانی بند کر کے ان کو پیاسا مارا جا رہا ہے، بم گرائے جا رہے ہیں، اور ہر طرح سے ان کو دنیا کے صفحہ ہستی سے ان کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس موقع پر عمران خان ایز اے لیڈر وہ ضرور آواز اٹھاتا اور یو این کے فورم پہ ایٹ لیسٹ اپنی بات پہنچاتا، اور این ممکن ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بھی وہ ایوالو کرنے کی کوشش کرتے کہ کیسے مشرق وسطیٰ کے ممالک اور جو جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ کس طرح اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو بڑی یہ بہرحال بڑی ایک صاحب خواب بہت ہی ہے۔ شکریہ جی، بڑی صاحب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ایک ناظرین کو یہی میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا، بٹی صاحب کی باتیں اچھی لگی یا میری باتیں کہیں اچھی لگی، ہم نے ایک اونیسٹ اوپینین دیا ہے، ہم صافی ہیں، ہمارے اس طرح کے کوئی عزام نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی ایجنسی کی بی ٹیم کا حصہ نہیں ہے، کسی کے ماؤتھ پیس نہیں ہے۔ تو ایک تو ان کو بھی کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، اور دنیا میں جو غلط ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، خاص کر کے فلسطینی بھائیوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، السلام تھینک یو علیکم۔ ویری مچ۔